Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Books. हाजिर खिदमत है अबू याह्या का नावल जब ज़िंदगी शुरू होगी, एपिसोड 12। मैं इस दफ़ा हशर में देर तक खड़ा रहा और लोगों का हिसाब किताब देखता रहा। सच्ची बात यह है कि इससे कबल मैंने चंद ही लोगों का हिसाब किताब देखा था, मगर अब अंदाज़ा हो रहा था कि अल्लाह ताला इंतहाई मुकम्मल और जामे हिसाब कर रहे हैं। हर शख्स के हालात, उसके माहौल और उसकी तरबियत और परवरिश के नतीजे में बनने वाली नफ्सियात की रोशनी में उसके अमाल का जायज़ा लिया जा रहा था। लोगों ने राई के दाने के बराबर भी अमल किया तो वो उनकी किताबे अमाल में मौजूद था। उनकी नीयत, मुहरकात और अमाल, हर चीज़ को परखा जा रहा था। फरिश्तों का रिकॉर्ड, दीगर इंसान, दरो दीवार और सबसे बढ़कर इंसान के अपने आज़ा गवाही में पेश हो रहे थे। इन सब की रोशनी ही में किसी शख्स के अबदी मुस्तकबिल का फ़ैसला सुनाया जाता। यूँ इंसान पर राई के दाने के बराबर भी जुल्म नहीं हो रहा था। जिसको माफ़ करने की ज़रा भी गुंजाइश होती उसे माफ़ कर दिया जाता। अल्लाह ताला के अदल कामिल और रहमत कामिल का ऐसा ज़ुहूर था कि अल्फाज उसे बयान करने से कासिर हैं। मैं इसी हाल में था कि सौलेह ने मेरे कान में सरगोशी की। नाइमा बड़ी शिद्दत से तुम्हें ढूंढ रही है। खैरियत? मैंने दरियाफ्त किया। बड़ा दिलचस्प मामला है, बेहतर है तुम चले चलो। ये कहकर सौलेह ने मेरा हाथ पकड़ा और थोड़ी ही देर में हम नाइमा के पास खड़े थे। मगर मुझे ये देखकर हैरत हुई कि नाइमा के साथ एक बहुत खूबसूरत परी पैकर लड़की खड़ी हुई थी। मैंने अपनी याददाश्त पर बहुत जोर डाला मगर मैं उसे पहचान न सका। नाइमा ने खुद ही उसका तारुफ करवाया। ये अमूरा हैं। इनका ताल्लुक़ हज़रत नूह की उम्मत से है। ये मुझे यहीं पर मिली हैं। ये आखिरी नबी या उनके किसी नुमाया उम्मती से मिलने की ख्वाहिशमंद थीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तो मैं इन्हें नहीं ले जा सकती थी। अलबत्ता मैंने सोचा कि आपसे इन्हें मिलवा दूं। आखिर आप भी बड़े नुमाया लोगों में से हैं। ये कहकर वो अमूरा से मेरा तारुफ करवाने लगी। इस तारुफ में ज़मीन आसमान के जो कलाबे वो मिला सकती थी उसने मिलाए। मैंने बीच में मदाखलत करके नाइमा को रोका और कहा, नाइमा मेरी बीवी हैं, इस वजह से मेरे बारे में कुछ मुबालगा आमेज़ गुफ्तगू कर रही हैं। अलबत्ता उनकी ये बात ठीक है कि मैं आपको इस उम्मत के नुमाया लोगों बल्कि अपने नबी से भी मिलवा दूंगा। नाइमा को मेरी बात कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आई। वो झल्ला कर बोली, अगर मैं मुबालगा कर रही हूँ तो बताएं, ये सौलेह आपके साथ क्यों रहते हैं और ये आपको कहाँ कहाँ लेकर जाते हैं? मैंने झगड़ा ख़त्म करने के लिए कहा, अच्छा चलो मैंने हार मानी, लेकिन पहले अमूरा से तफसीली तारुफ तो हो लेने दो। अमूरा हंसते हुए बोली, इंसान हज़ारों बरस में भी नहीं बदले, बल्कि दोबारा ज़िंदा होकर भी वैसे ही हैं। आप दोनों वैसे ही झगड़ा कर रहे हैं जैसे मेरे अम्मा अब्बा करते थे। इनके अम्मा अब्बा से भी मेरी मुलाकात हुई है। नाइमा बीच में बोली, मगर ये उसका अगला खुशी से भरपूर जुमला था जिससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो अमूरा से मिलकर इतना खुश क्यों है और क्यों उसने मुझे मैदान हशर से वापस बुलवाया है। अमूरा के शौहर नहीं हैं। मेरे अंदाजे की तस्दीक सौलेह ने कर दी। वो मेरे कान में बोला, नाइमा ने तुम्हारी होने वाली बहू से मिलवाने के लिए तुम्हें बुलाया है। मेरा अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त था। नाइमा जमशेद के लिए दुल्हन ढूंढ रही थी और आखिरकार उसे इस कोशिश में इस हद तक कामयाबी हो चुकी थी कि लड़की उसे पसंद आ गई थी। मगर लड़के लड़की ने एक दूसरे को पसंद किया या देखा भी है, ये मुझे इल्म नहीं था। मगर नाइमा को इससे कोई ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ता था। उसके ख्याल में उसका राज़ी हो जाना ही इस रिश्ते के लिए काफ़ी था। मैंने दरियाफ्त किया, अमूरा आपके शौहर कहाँ हैं? अमूरा ने शर्मा कर कहा, दुनिया में सिर्फ 15 साल की उम्र में मेरा इंतकाल हो गया था। मैं बचपन ही से बहुत बीमार रहती थी। अल्लाह ताला की रहमत ने उसका ये बदला दिया कि बग़ैर किसी हिसाब किताब के शुरू ही में मेरे लिए जन्नत का फ़ैसला हो गया और बाकी फ़ैसले तुम्हारी होने वाली सास कर रही हैं। मैंने दिल ही दिल में सोचा। सौले के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। फिर अमूरा बोली, मुझे आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई है। जन्नत में भी हम मिलते रहा करेंगे। अच्छा अब चलती हूँ,
میرے اماں ابا مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ نائمہ بھی اس کے ساتھ جانے کے لیے مڑی تو میں نے کہا، ٹھہرو، مجھے تم سے کچھ کام ہے۔ نائمہ نے امورا سے کہا، تم وہیں رکو جہاں ہم ملے تھے، میں ابھی آتی ہوں۔ میں نے مذاق میں نائمہ سے کہا، امورا سے اس کا موبائل نمبر لے لو، اس رش میں کہاں ڈھونڈتی پھرو گی؟ یہ موبائل کیا ہوتا ہے؟ امورا نے قدرے حیرانی سے پوچھا۔ یہ ایک ایسی بلا کا نام ہے جس کے بعد تم نائمہ سے بچ نہیں سکتی، میں نے جواب دیا۔ صالح نے بیچ میں دخل دیتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کہ امورا اپنی منزل تک پہنچ نہیں سکے گی، میں اسے پہنچا کر آتا ہوں۔ امورا اور صالح کے جانے کے بعد میں نائمہ کو لے کر حوض کے کنارے ایک جگہ بیٹھ گیا۔ میں نے اس سے کہا، تمہیں معلوم ہے تم کیا کر رہی ہو؟ ہاں، میں نے جمشید کے لیے امورا کو پسند کیا ہے۔ مجھے معلوم ہے، مگر تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری پسند سے کچھ نہیں ہوگا۔ مجھے معلوم ہے، مگر پچھلی دنیا میں ہما کے تجربے کے بعد اب جمشید میرے سامنے کچھ نہیں بول سکتا، اور امورا کے والدین سے میں بات کر چکی ہوں۔ یعنی متعلقہ فریقوں، لڑکا اور لڑکی، دونوں کے علم میں یہ بات نہیں، نہ ان کی مرضی لی گئی اور سب کچھ تم نے طے کر دیا۔ نائمہ، یہ دنیا نہیں ہے، یہاں ہم بس ماں باپ رسمی حیثیت رکھتے ہیں، یہاں وہی ہوگا جو ان لوگوں کی مرضی ہوگی، اس لیے اپنے دل میں کوئی امید باندھنے سے پہلے ان دونوں سے پوچھ لو، اور اگر انہوں نے انکار کر دیا تو اور بہت لڑکیاں ہیں، آج کسی چیز کی کمی نہیں، تم اس معاملے میں بے فکر ہو جاؤ۔ نائمہ خاموش ہو گئی، مگر اس کا ذہن ابھی تک اپنی بہو میں الجھا ہوا تھا۔ میں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، نائمہ، ہمیں پہلی دفعہ یہاں تنہائی میسر آئی ہے، تم کچھ دیر کے لیے اپنی مادرانہ شفقت کو کونے میں رکھ دو اور یہ دیکھو کہ یہاں کتنا اچھا ماحول ہے۔ پھر میں نے اس سے کہا، تمہیں یاد ہے نائمہ، ہم نے کتنے مشکل وقت ساتھ ساتھ دیکھے تھے، خدا کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانے کے لیے میں نے اپنی زندگی لگا دی، اپنا کیریئر، اپنی جوانی، اپنا ہر سانس اسی کام کے لیے وقف کر دیا۔ مگر دیکھو نائمہ، میں نے جو سودا کیا تھا اس میں کوئی خسارہ نہیں ہوا۔ میں تم سے دنیا میں کہا کرتا تھا نا کہ جو خدا کے ساتھ سودا کرتا ہے وہ کبھی گھاٹا نہیں اٹھاتا۔ دیکھو، ہم ہر خسارے سے بچ گئے، کتنی شاندار کامیابی ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ ہم جیت گئے نائمہ، ہم جیت گئے۔ اب زندگی ہے، موت ختم، اب جوانی ہے، بڑھاپا ختم، اب صحت ہے، بیماری ختم، اب امیری ہے، غربت ختم، اب ہمیشہ رہنے والی خوشیاں ہیں اور سارے دکھ ختم۔ مجھے تو اب کوئی دکھ یاد بھی نہیں آ رہا۔ ہاں، آج کسی جنتی کو نہ دنیا کا کوئی دکھ یاد ہے اور نہ کسی جہنمی کو دنیا کا کوئی سکھ یاد ہے۔ دنیا تو بس ایک خیال تھی، خواب تھا، افسانہ تھا، سراب تھا۔ حقیقت تو اب شروع ہوئی ہے، زندگی تو اب شروع ہوئی ہے۔ ذرا سامنے دیکھیے، سما بدل رہا ہے۔ میں نے اس کے کہنے سے توجہ کی تو احساس ہوا کہ واقعی اب شام ڈھلنے کے بالکل قریب ہو چکی ہے، اب مغرب کے جھٹپٹے کا سا وقت ہو رہا تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ یہ تبدیلی کسی اہم بات کا پیش خیمہ ہے۔ پیچھے سے ایک آواز آئی، ہاں تم ٹھیک سمجھے۔ یہ صالح کی آواز تھی۔ وہ میرے قریب بیٹھتے ہوئے بولا، اس تبدیلی کا مطلب یہ ہے کہ حساب کتاب ختم ہو رہا ہے، تمام لوگوں کا حساب کتاب ہو چکا ہے۔ پہلے یہ بتاؤ، تم امورا کو چھوڑ کر کہاں رہ گئے تھے؟ تم نہ پانی پینے جا سکتے ہو، نہ بیت الخلا جانا تمہارے لیے ممکن ہے، پھر تم تھے کہاں؟ میں امسائل کے ساتھ تھا۔ اس کے ساتھ ہی امسائل پیچھے سے نکل کر سلام کرتا ہوا سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ میرے الٹے ہاتھ کا فرشتہ تھا۔ میں نے سلام کا جواب دیا اور ہنستے ہوئے صالح سے دریافت کیا، ان کی وجہ نزول؟ حساب کتاب ختم ہو چکا، اب تمہیں پیش ہونا ہے، ہم دونوں مل کر تمہیں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کریں گے۔ پیشی کا سن کر مجھے پہلی دفعہ گھبراہٹ پیدا ہوئی۔ میں نے گھبرا کر سوال کیا، حساب اتنی جلدی کیسے ختم ہو گیا؟ میں تمہیں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہاں وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور حشر میں وقت بہت آہستہ، اس لیے جتنا عرصہ تم یہاں رہے ہو اتنے عرصے میں وہاں حساب کتاب ختم ہو چکا۔
وہاں میرے پیچھے کیا ہوا تھا؟ تمام امتوں کا جب عمومی حساب کتاب ہو گیا تو میدان حشر میں صرف وہ لوگ رہ گئے جو ایمان والے تھے، مگر ان کے گناہوں کی کثرت کی بنا پر انہیں روک لیا گیا تھا۔ آخر کار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درخواست پر ان کا بھی حساب ہو گیا۔ اب آخر میں سارے انبیاء اور شہداء پیش ہوں گے۔ کیا شہید وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے؟ نائمہ نے سولے سے سوال کیا۔ نہیں، یہ وہ شہداء نہیں، وہ بھی بڑے اعلیٰ اجر کے حقدار ہوئے ہیں، مگر یہ شہداء حق کی گواہی دینے والے لوگ ہیں، یعنی انہوں نے انسانیت پر اللہ کے دین کی گواہی کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی تھی۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے انبیاء کے بعد ان کی دعوت کو آگے پہنچایا۔ کیا ان کا بھی حساب کتاب ہوگا؟ میں نے سوال کیا، کیونکہ مجھ پر حساب کے تصور سے گھبراہٹ طاری تھی۔ نہیں، بس بارگاہ ربوبیت میں ان کی پیشی ہوگی اور ان کی نجات کا اعلان ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ رب العالمین ہیں اور مالک کل ہیں، وہ جب چاہیں جس کا چاہیں حساب کر سکتے ہیں، کوئی بھی ان کو روک نہیں سکتا۔ میرے منہ سے نکلا، رب اغفر ورحم۔ میں خدا کے اختیار کا بیان کر رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ تعالیٰ یہ کریں گے۔ دراصل اب جنت و جہنم میں داخلے کا وقت آ رہا ہے، چنانچہ اب اہل جنت اور اہل جہنم سب کو میدان حشر میں جمع کر دیا جائے گا۔ ان سب کے سامنے انبیاء اور شہداء کی کامیابی کا اعلان ہوگا، پھر گروہ در گروہ نیک و بد لوگوں کو جنت و جہنم میں بھیجا جائے گا، جس کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی شروع ہو جائے گی۔ 13واں باب، ابدی انجام کی طرف روانگی۔ میں دیگر شہداء اور انبیاء کے ساتھ ایک دفعہ پھر اعراف کی بلندی پر کھڑا تھا۔ اس بلند مقام سے میدان حشر بالکل صاف نظر آ رہا تھا۔ تا حد نظر وسیع میدان میں لوگوں کو دو گروہوں میں جمع کر دیا گیا تھا۔ میدان کے داہنے ہاتھ پر تا حد نظر لوگوں کی صفیں در صفیں بنی ہوئی تھیں۔ یہ اہل جنت تھے۔ ان کے چہرے روشن، آنکھوں میں چمک اور لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ ان کے لباس بہترین، ان کے دل خوشی سے سرشار اور ان کی روحیں شکر گزاری کے احساس میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ یہ داہنے ہاتھ والے تھے۔ ان داہنے ہاتھ والوں کی خوش بختی کا کیا کہنا۔ میدان کے بائیں طرف لوگ ایک ہجوم کی شکل میں گھٹنوں کے بل بیٹھے تھے۔ ان کے ہاتھ باندھ کر پیچھے رکھے گئے تھے اور جہنم کا نظارہ ان کے سامنے تھا۔ یہ اہل جہنم تھے، جن کے لیے ابدی خسارے کا فیصلہ سنایا جا چکا تھا۔ وہ منتظر تھے کہ کب وہ اپنے فیصلہ کن انجام سے دوچار ہوتے ہیں۔ ان کے چہرے اترے ہوئے، آنکھیں بجھی ہوئی، پیشانی عرق آلود اور گردن جھکی ہوئی تھی۔ ان کی رنگت سیاہ پڑ چکی تھی، جسم پر گرد و غبار اٹی ہوئی تھی۔ یہ بائیں ہاتھ والے تھے۔ ان بائیں ہاتھ والوں کی بدبختی کا کیا کہنا تھا۔ سامنے عرش الہی تھا، اس کے جلال و جمال کا کیا کہنا۔ عرش کے اطراف صف در صف فرشتے کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے بیچ میں عرش سے متصل 8 انتہائی غیر معمولی فرشتے کھڑے ہوئے تھے۔ یہ حاملین عرش تھے۔ فرشتوں کی زبان پر حمد و تسبیح کے الفاظ جاری تھے، جبکہ عرش کے پیچھے قدر بلندی پر جنت و جہنم دونوں کا نظارہ واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ داہنی طرف جنت والے تھے، جس سے اٹھنے والی خوشبوؤں نے حشر کے داہنے حصے کو مہکا رکھا تھا، اور وہاں سے بلند ہونے والے نغموں نے دلوں کے تاروں کو چھیڑ دیا تھا۔ جنت کی بستی کے حسین ترین مرغزار، سبزہ زار باغیچے، محلات، نہریں، خدام واضح طور پر نظر آ رہے تھے۔ اس جنت کا منظر ہر شخص کی نگاہوں کو للچا رہا تھا۔ اہل جنت اپنی خوش نصیبی پر رشک کرتے اس جنت کی آرزو دل میں لیے ایک دوسرے کے ساتھ خوش گپیاں کر رہے تھے۔ دوسری طرف جہنم کا ایک انتہائی بھیانک نظارہ عرش کے بائیں طرف نمایاں تھا۔ آگ کے شعلے سانپ کی زبان کی طرح بار بار لپک رہے تھے۔ جہنم میں دیے جانے والے مختلف قسم کے عذابوں کا نظارہ دلوں کو دہلا رہا تھا۔ بدبو، غلاظت، آگ، زہریلے حشرات، وحشی جانور، کڑوے کسیلے پھل، کانٹے دار جھاڑ جھنکاڑ، پیپ اور لہو کا کھانا، کھولتا ہوا پانی، ابلتے ہوئے تیل کی تلچھٹ، ان جیسے ان گنت عذاب، اور سب سے بڑھ کر انتہائی بد ہیبت اور خوفناک فرشتے جو ہاتھوں میں کوڑے، زنجیریں، طوق اور ہتھوڑے لے کر اہل جہنم کا استقبال کرنے کے لیے موجود تھے۔ اہل جہنم کی بدحالی پہلے ہی کچھ کم نہ تھی
کہ اب جہنم کو انہوں نے آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ اس منظر نے ان کی ہمت کو آخری درجے میں توڑ ڈالا تھا۔ وہ وحشت زدہ نظروں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے ہر شخص کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ کسی طرح ان کی موت کا فیصلہ سنا دیا جائے، مگر افسوس کہ جہنم میں ہر عذاب تھا سوائے موت کے، کیونکہ اہل جہنم کے لیے موت سب سے بڑی راحت تھی، لیکن جہنم مقام عذاب تھا، مقام راحت نہیں۔ اہل جنت و اہل جہنم کے بیچ میں ایک شفاف پردہ تھا جس سے دونوں ایک دوسرے کو دیکھ سکتے اور گفتگو کر سکتے تھے، مگر اس پردے کو عبور نہیں کر سکتے تھے۔ اہل جنت اہل جہنم سے پوچھتے کہ ہم نے تو اپنے رب کے وعدے کو سچ پایا جو اس نے ہم سے کیا تھا، کیا تم نے بھی جہنم کے سارے وعدے سچ پائے جو اللہ تعالیٰ نے تم سے کیے تھے؟ ان اہل جہنم کے پاس جواب میں اعترافاً گردن جھکا دینے اور ہاں کہنے کے علاوہ کوئی اور چارہ ہی نہیں تھا۔ وہ بھوک اور پیاس سے بلک رہے تھے، اس لیے برابر میں اہل جنت کے سامنے میوے گوشت کی رکابیاں گردش کرتے اور انہیں جام نوش کرتے دیکھتے تو کہتے کہ یہ پانی اور دیگر غذائیں جو اللہ نے تمہیں دی ہیں کچھ ہمیں بھی کھانے کے لیے دے دو۔ جواب ملتا کہ یہ اللہ نے اہل جہنم پر حرام کر رکھی ہیں۔ ہم اوپر کھڑے یہ سب کچھ دیکھ اور سن رہے تھے، گرچہ ہمارے فیصلے کا اعلان ایک رسمی سی بات تھی، مگر نہ جانے کیوں میرا دل ڈر رہا تھا۔ میں اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت اور درگزر کا سوال کر رہا تھا۔ میں دعا کر رہا تھا کہ پروردگار ہمیں اہل جہنم کا ساتھی نہ بنا بلکہ اہل جنت میں داخل فرما۔ یہی دعا دوسرے لوگ کر رہے تھے۔ یہ میری کیفیت تھی، جبکہ بعض دیگر شہداء اس موقع پر شدت جذبات میں آگے بڑھے اور پکار کر اہل جنت کو مبارکباد دینے لگے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ پر خدا کی رحمت اور سلامتی ہو۔ اس موقع پر انبیاء آگے بڑھے اور اپنی قوم کے کافر سرداروں کو پہچان کر کہنے لگے، کہاں ہے آج تمہاری سرداری، تمہاری جمعیت اور تمہارا گھمنڈ؟ پھر وہ اہل جنت کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے، کیا یہ وہی غریب لوگ ہیں جن کو تم حقیر سمجھتے اور خیال کرتے تھے کہ ان کو اللہ کی رحمت سے کوئی حصہ نہ ملا ہے اور نہ ملے گا؟ دیکھ لو آج وہ کس اعلیٰ مقام پر ہیں۔ اسی اثنا میں اعلان ہوا کہ ہمارے انبیاء اور شہداء کا نامہ اعمال انہیں دیا جائے۔ میری توقع کے برخلاف اس موقع پر کوئی حساب کتاب یا پیشی نہیں ہوئی، صرف یہ ہوا کہ ہر شخص کو آگے سامنے کی طرف بلایا جاتا جہاں ہر جنتی اور جہنمی اسے دیکھ سکتا تھا۔ وہ شخص اپنے ساتھ موجود فرشتوں کے ہمراہ چلتا ہوا آگے آتا۔ فرشتے انتہائی اکرام کے ساتھ اسے عرش کے سامنے لے جاتے جہاں زندگی میں اس کے کارناموں اور آخرت میں اس کی کامیابی کا اعلان کیا جاتا۔ جس وقت کوئی شخص پیش ہوتا اس کے زمانے کے سارے حالات، اس کے مخاطبین کی تفصیلات، لوگوں کا رد عمل اور اس کی جدوجہد، ہر چیز کو تفصیل سے بیان کیا جاتا۔ سامعین یہ سب سنتے اور اسے داد دیتے۔ آخر میں جب اس کی کامیابی اور سرفرازی کا اعلان ہوتا تو مرحبا اور ماشاء اللہ کے نعروں سے فضا گونج اٹھتی، اور جب وہ خوشی خوشی واپس آتا تو اس کے اہل و عیال اور دوست احباب اس کو مبارکباد پیش کرتے اور اپنی خوشی کا اظہار کرتے۔ جب میرا نام پکارا گیا تو ساتھ کھڑے ہوئے سارے لوگوں نے مبارکباد دی۔ میں صالح اور امسائیل کے ہمراہ کنارے پر پہنچا جہاں سے میدان میں کھڑے سارے لوگ مجھے دیکھ سکتے تھے۔ امسائیل نے میرا نامہ اعمال اٹھا رکھا تھا جبکہ صالح میرے آگے آگے چل رہا تھا۔ وہاں پہنچ کر میں سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ آواز آئی، عبداللہ سر جھکانے کا وقت گزر گیا، اب سر اٹھاؤ، لوگ تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں نے سر اٹھایا اور اس طرح کہ میری آنکھوں میں شکر گزاری کے آنسو اور میرے ہونٹوں پر کامیابی کی مسکراہٹ تھی۔ صالح اور امسائیل نے بارگاہ الہی سے اذن پا کر میری داستان حیات کی تفصیلات بیان کرنا شروع کی۔ میں نے میدان کی طرف نظر دوڑائی تو دیکھا کہ میرے خاندان والے، دوست احباب، میرا ساتھ دینے والے بندگان خدا، میری دعوت پر لبیک کہنے والے اہل ایمان، توحید و آخرت کی منادی کو سن کر توبہ کرنے والے مسلمان مرد و عورت، سب مجھے دیکھ کر ہاتھ ہلا رہے تھے۔ میں بھی جواب میں ہاتھ ہلانے لگا، مگر میری نظر نائمہ کو تلاش کر رہی تھی۔ وہ اپنے بچوں کے درمیان کھڑی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر وہ بھی مسکرا رہی تھی۔ اسے جب محسوس ہوا کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں تو اس نے شرما کر نظر جھکا دی۔ لیلا اس کے برابر میں کھڑی تھی، وہ سب سے زیادہ جوش میں تھی۔
جبکہ عارفہ، عالیہ، انور اور جمشید بھی اپنی نشستوں پر کھڑے پرجوش انداز میں ہاتھ ہلا رہے تھے۔ میں نے جائزہ لینے کے لیے نظریں میدان کے بائیں طرف پھیریں۔ یہاں ایک دوسرا ہی منظر تھا۔ شرمندگی، رسوائی، پچھتاوے، اندیشے، ذلت، محرومی، مایوسی، پریشانی، اذیت، مصیبت، ملامت، ندامت اور حسرت کی ایک ختم نہ ہونے والی سیاہ رات تھی جو اہل جہنم کے حال پر چھائی ہوئی تھی۔ اگر آسمان میں گویائی کی طاقت ہوتی تو وہ آخرت میں ناکام ہو جانے والوں کی بدبختی پر مرثیہ کہتا۔ اگر زمین میں بیان کی قوت ہوتی تو وہ اہل جہنم کے حال پر نوحہ پڑتی۔ اگر الفاظ کی زبان ہوتی تو وہ پکار اٹھتے کہ وہ الٹے ہاتھ والوں کی بدبختی کے اظہار سے خود کو عاجز پاتے ہیں۔ میرا دل چاہا کہ میں کسی طرح وقت کا پہیہ الٹا گھما کر پرانی دنیا میں لوٹ جاؤں اور یہ منظر دنیا والوں کو دکھا سکوں۔ میں چیخ چیخ کر انہیں بتاؤں کہ محنت کرنے والوں، ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے والوں، مال و اسباب کی ریس لگانے والوں، مقابلہ کرنا ہے تو اس دن کی سرفرازی کے لیے کرو، ریس لگانی ہے تو جنت کے حصول کے لیے لگاؤ، منصوبے بنانے ہیں تو جہنم سے بچنے کے منصوبے بناؤ۔ پلاٹ، دکان، مکان، بنگلے، سٹیٹس، کیریئر، گاڑی، زیور اور لباس فاخرہ میں ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنے والوں، دنیا کے ملنے پر ہنسنے اور اس کی محرومی پر رونے والوں، ہنسنا ہے تو جنت کی امید پر ہنسو اور رونا ہے تو جہنم کے اندیشے پر رویا کرو۔ مرنا ہے تو اس دن کے لیے مرو اور جینا ہے تو اس دن کے لیے جیو جب زندگی شروع ہوگی، کبھی نہ ختم ہونے کے لیے۔ میری آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کی لڑی اور تیز ہو گئی۔ اس دفعہ یہ آنسو خوشی کے نہیں تھے، اس احساس کے تھے کہ شاید میں تھوڑی سی محنت اور کرتا تو مزید لوگوں تک میری بات پہنچ جاتی اور کتنے ہی لوگ جہنم میں جانے سے بچ جاتے۔ میرے دل میں تڑپ کر احساس پیدا ہوا، کاش ایک موقع اور مل جائے، کاش کسی طرح گزارا ہوا وقت پھر لوٹ آئے تاکہ میں ایک ایک شخص کو جھنجھوڑ کر اس دن کے بارے میں خبردار کر سکوں۔ میرے دل کی گہرائیوں سے تڑپ کر ایک آہ نکلی۔ میں نے بڑی بے بسی سے نظر اٹھا کر عرش کی طرف دیکھا۔ وہاں ہمیشہ کی طرح رخ انور پر جلال کا پردہ تھا۔ حسن بے پرواہ کی ادائے بے نیازی تھی اور جمال و کمال کی ردا شان ذوالجلال کے شانہ اقدس پر پڑی تھی۔ مجھ بندہ عاجز کی نظر ذات قدیم الاحسان کی قبائے صفات میں پوشیدہ ان قدموں پر آ کر ٹھہر گئی جہاں سے میں کبھی نامراد نہیں لوٹا تھا۔ اس حقیر فقیر بندے پر تقصیر کی ساری پہنچ انہی قدموں تک تھی۔ کل جہاں سے بے نیاز شہنشاہ ذوالجلال کے لیے اس بات کی کوئی اہمیت تھی تب بھی اور اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی تب بھی، یہی میرا کل اثاثہ تھا، یہی میری کل پہنچ تھی۔ دل کو کچھ قرار ہوا تو میری نظر دوبارہ اہل جہنم کی طرف پھر گئی۔ ان میں سے بہت سے لوگ ایسے تھے جنہیں میں جانتا تھا، ان کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ یہ آپس میں گھس پل کر تنگی میں دو زانو غلامانہ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ لوگ نظر نہیں ملا رہے تھے بلکہ بہت سو نے تو پیٹھ پھیر لی تھی، اس لیے میں اپنے جاننے والے زیادہ لوگوں کو وہاں نہیں دیکھ سکا، لیکن ان کو دیکھ کر اس نعمت کا احساس ہوا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے فضل و کرم سے اس برے انجام سے بچا لیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ جنت کی ان گنت نعمتوں میں سے دو سب سے بڑی نعمتیں شاید یہ ہیں کہ انسان کو جہنم سے بچا لیا جائے گا اور دوسرا، اسے بڑی عزت کے ساتھ جنت میں لے جایا جائے گا۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ ایک ایک کر کے اعراف پر کھڑے سارے لوگ نمٹ گئے۔ اب فیصلہ سنانے کے لیے کچھ بھی نہیں رہا تھا، مگر شاید ابھی کچھ ہونا باقی تھا۔ سب اپنی جگہ کھڑے تھے کہ میدان حشر میں ایک جانور کو لایا گیا۔ یہ جانور بہت موٹا تازہ تھا، جس کے گلے میں رسی پڑی ہوئی تھی اور فرشتے اسے کھینچتے ہوئے عرش کے سامنے لے جا رہے تھے۔ سوالے نے میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، یہ موت ہے جس کے خاتمے کے لیے اسے لایا گیا ہے۔ عرش سے اعلان ہوا کہ آج موت کو موت دی جا رہی ہے۔ اب کسی جنتی کو موت آئے گی نہ کسی جہنمی کو۔ اس کے ساتھ ہی فرشتوں نے اس جانور کو لٹایا اور اسے ذبح کر دیا۔ اہل جنت نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ اس بات کا خیر مقدم کیا، جبکہ اہل جہنم میں صف ماتم بجھ گئی۔ ان کے دل میں امید کی کوئی شمع اگر روشن تھی
تو وہ بھی موت کے ساتھ ہی اپنی موت آپ مر گئی۔ عرش سے صدا آئی کہ اہل جہنم کو گروہ در گروہ ان کے انجام تک پہنچایا جائے۔ فرشتے تیزی کے ساتھ حرکت میں آ گئے۔ حشر کے بائیں کنارے پر ایک زبردست ہلچل مچ گئی۔ چیخ و پکار اور آہ و فغاں کے درمیان فرشتے پکڑ پکڑ کر مجرموں اور نافرمانوں کا ایک جتھا بناتے اور انہیں جہنم کی سمت ہانک دیتے۔ ہر گروہ جہنم کے دروازے پر پہنچتا، جہاں جہنم کے داروغہ مالک ان کا استقبال کرتے اور ان کے اعمال کے مطابق جہنم کے 7 دروازوں میں سے کسی ایک دروازے کو کھول کر انہیں اس میں داخل کر دیتے۔ اس دوران میں وقفے سے عرش کی سمت سے جہنم کو مخاطب کر کے پوچھا جاتا، کیا تو بھر گئی؟ وہ غضبناک آواز میں عرض کرتی، پروردگار، کیا اور لوگ بھی ہیں؟ انہیں بھی بھیج دیجئے۔ یہ سن کر حشر میں ایک آہ و بکا بلند ہو جاتی۔ رہ جانے والے مجرموں پر فرشتے دوبارہ جھپٹ پڑتے اور انہیں ان کی آخری منزل تک پہنچا دیتے۔ یوں تھوڑی ہی دیر میں سارے مجرم اپنے انجام تک جا پہنچے۔ اس کے بعد عرش سے صدا بلند ہوئی، اہل جنت کو ان کی منزل تک پہنچا دیا جائے۔ جب یہ حکم صادر ہوا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ابھی تک الٹی سمت میں موجود تھے۔ میں نے صالح سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ ان کو جہنم میں کیوں نہیں پھینکا جا رہا؟ اس نے جواب دیا، یہ منافقین ہیں، یہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ یہ دنیا میں اللہ کو دھوکہ دیتے تھے۔ آج ان کو نہ صرف بدترین عذاب ملے گا بلکہ ان کی دھوکہ دہی کی پاداش میں ان کا انجام ایک دھوکے سے شروع ہوگا۔ دھوکہ؟ کیا مطلب؟ اس نے کہا، یہ لوگ بظاہر یہ سمجھے ہیں کہ ان کو جہنم میں نہیں پھینکا گیا اور اہل جنت کے جنت میں داخلے کا حکم ہو گیا ہے، تو شاید انہیں بھی ظاہری ایمان کی بنا پر چھوڑا جا رہا ہے، مگر یہ ان کی غلط فہمی ہے جو جلد ہی دور ہو جائے گی۔ اسی لمحے میرے کانوں میں الحمدللہ رب العالمین کے نغمے کی انتہائی دلکش صدا آنا شروع ہو گئی۔ یہ حاملین عرش اور دوسرے فرشتے تھے جنہوں نے اپنی خوبصورت آواز میں نغمہ شکر گانا شروع کیا تھا۔ صالح نے مجھے بتایا، یہ حشر کے دن کے خاتمے کا اعلان ہے۔ اس کے ساتھ ہی میدان حشر میں تاریکی پھیلنا شروع ہو گئی۔ سوائے عرش کے اور کہیں روشنی باقی نہیں رہی۔ میں کچھ بھی دیکھنے کے قابل نہیں رہ گیا تھا۔ میں نے گھبرا کر صالح سے پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اندھیرا، اس نے مختصر جواب دیا۔ بھائی، یہ تو مجھے بھی معلوم ہے، مگر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اس اندھیرے کو عبور کر کے جنت تک صرف وہی لوگ پہنچیں گے جن کے پاس اپنے ایمان اور اعمال کی روشنی ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نے میرے ہاتھ میں میرا نامہ اعمال تھما دیا۔ اس میں ایک عجیب سی روشنی تھی جس کی بنا پر میری آنکھیں دوبارہ روشن ہو گئیں اور میں اندھیرے میں واضح طور پر دیکھنے کے قابل ہو گیا۔ ہر شخص کو اس کا نامہ اعمال دے دیا گیا ہے اور یہی نامہ اعمال اب میدان حشر کی سیاہ رات میں روشنی بن چکا ہے۔ اب سوائے منافقین کے ہر شخص کے پاس روشنی ہے۔ صالح نے میری معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے بتایا۔ اب کیا ہوگا؟ میں نے دریافت کیا۔ اب یہاں سے ہم لوگ نیچے جائیں گے۔ تمام امتیں اپنے انبیاء کی قیادت میں جنت کی طرف روانہ ہوں گی۔ جنت کا راستہ کس طرف ہے؟ میں نے سوال کیا۔ عرش کے بالکل قریب ہے۔ عرش کے پیچھے داہنے ہاتھ کی سمت، جہاں آسمان پر جنت کا نظارہ نظر آ رہا تھا، وہیں سے جنت کا راستہ ہے، مگر یہ راستہ جہنم کی کھائی کے اوپر سے گزرتا ہے جہاں ہر سمت اندھیرا ہے۔ جس کے پاس جتنی زیادہ روشنی ہے وہ اتنی ہی آسانی اور تیزی سے جہنم کے اوپر سے گزر جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک امتحان ابھی مزید باقی ہے۔ نہیں، یہ امتحان نہیں، دنیا کی زندگی کی تمثیل ہے۔ جو جتنا زیادہ خدا کا وفادار اور اطاعت گزار رہا ہے اور زندگی کے پل صراط پر استقامت اور یکسوئی کے ساتھ خدا کی سمت بڑھتا رہا ہے، وہ اتنی ہی آسانی اور تیزی سے جنت کی سمت بڑھے گا۔ لیکن ہلکے یا تیز، سارے داہنے ہاتھ والے یہاں سے گزر جائیں گے، سوائے منافقین کے، جو ایمان و عمل کی روشنی کے بغیر اس کھائی کو پار کرنے کی کوشش کریں گے اور جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں جا گریں گے، جہاں انہیں بدترین عذاب دیا جائے گا۔ میرے گھر والے کیا میرے ساتھ ہوں گے؟ میں نے سوال کیا۔ آج یہ آخری سفر سب کو تنہا طے کرنا ہے۔
صالح نے دو ٹوک جواب دیا۔ پھر وہ گروہ در گروہ جنت میں جانے والی بات کا کیا ہوا؟ میں نے سوال اٹھایا۔ گروہ در گروہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر امت اپنے نبی کی سربراہی میں جنت کے دروازے تک پہنچے گی، مگر جنت میں داخلہ فرداً فرداً اپنے ذاتی اعمال کی بنیاد پر ہوگا۔ پھر اس نے قدرے توقف کے بعد پوچھا، کیا تم ابھی بھی کوئی تماشا دیکھنے میں دلچسپی رکھتے ہو؟ میرے ہاں کہنے سے قبل ہی وہ مجھے لے کر تیزی سے آگے بڑھ گیا، یہاں تک کہ ہم ایک ایسی جگہ آ گئے جہاں لوگوں کے پاس بے حد تیز روشنی تھی۔ ان کی روشنی ان کے آگے آگے اور دائیں سمت میں ان کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ وہ بلند آواز سے کہہ رہے تھے کہ اے ہمارے رب، ہمارے نور کو پورا رکھیے اور ہمیں معاف کر دے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ میں صالح سے کچھ پوچھے بغیر ان لوگوں کو پہچان گیا۔ یہ صحابہ کرام تھے۔ ان سب سے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جن کی ذات سراپا نور بنی ہوئی تھی۔ میں ان لوگوں کی پیروی میں انہی کے الفاظ دہرانے لگا۔ یہ وہ قرآنی دعا تھی جو میں زندگی بھر پڑھتا رہا تھا، لیکن اس دعا کو پڑھنے کا اصل وقت اب آیا تھا۔ ہم اسی طرح چل رہے تھے کہ صالح نے کہا، اب تماشا دیکھو۔ اس کے ساتھ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ دوڑتے گرتے پڑتے صحابہ کرام کے پاس آئے، مگر ان کے پاس کوئی روشنی نہیں تھی۔ انہوں نے آتے ہی دہائی دینا شروع کر دی کہ ہمیں بھی اپنی روشنی میں سے تھوڑا سا حصہ دے دو۔ صحابہ میں سے بعض نے اپنے پیچھے میدان حشر کے سیدھے ہاتھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا کہ ہم تو یہ روشنی پیچھے سے لے کر آئے ہیں، تم بھی پیچھے لوٹو اور وہاں سے روشنی لے لو۔ یہ سن کر سارے منافقین جلدی سے اس سمت بھاگے، مگر جیسے ہی انہوں نے داہنے طرف جانے کی کوشش کی تو انہیں معلوم ہوا کہ یہاں تو ایک دیوار موجود ہے۔ اس دیوار میں بعض مقامات پر دروازے بنے ہوئے تھے جن پر فرشتے تعینات تھے۔ ان لوگوں نے ان دروازوں سے اندر جانے کی کوشش کی، لیکن فرشتوں نے انہیں مار مار کر وہاں سے بھگا دیا۔ ان کے پاس روشنی حاصل کرنے کی کوئی شکل نہیں رہی۔ چنانچہ وہ دوبارہ لوٹ کر صحابہ اکرام کے پاس واپس آ گئے اور ان سے کہنے لگے کہ دیکھیے ہم بھی مسلمان ہیں اور دنیا میں آپ کے ساتھ ہی تھے، آپ کو تو معلوم ہی ہے، ہماری روشنی کے لیے آپ کچھ کیجیے۔ جواب ملا، بے شک تم ہمارے ساتھ تھے، لیکن تم نے اپنے آپ کو خود اس فتنے میں ڈالا۔ تم اس دن کے بارے میں شک میں رہے اور تمہارا اصل مقصود دنیا کی زندگی ہی تھی۔ تم نے شیطان کی پیروی کی اور اس نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا۔ سو نہ آج تم کچھ دے دلا کر چھوٹ سکتے ہو اور نہ ہی کوئی کافر۔ یہ سن کر منافقین کو یقین ہو گیا کہ ان کا انجام بھی کفار سے مختلف نہ ہوگا۔ پیچھے جانے میں انہیں نقصان محسوس ہوا، چنانچہ انہوں نے اندھیرے ہی میں راستہ پار کرنے کی کوشش کی، مگر روشنی کے بغیر اس کوشش کا نتیجہ جہنم کی کھائی تھی۔ چنانچہ ایک ایک کر کے سارے منافقین چیختے چلاتے ہوئے جہنم میں جا گرے، جہاں نیچے عذاب کے فرشتے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ ہم یہ سارا منظر دیکھتے ہوئے اور بلند آواز سے یہ دعا پڑھتے ہوئے عرش کی سمت بڑھتے رہے، اے ہمارے رب، ہمارے نور کو بجھنے نہ دے اور منافقین کے انجام سے ہمیں بچاتے ہوئے ہماری بخشش فرما، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔